औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। लाखों करोड़ों दुरूद की माँ का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आल पर। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद यासिन मलिक और आपको अपने एक और प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज की शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद हैं, ये चेयरमैन है एक सियासी पार्टी के, और उस सियासी पार्टी के जिसके अंदर दिन ब दिन लोग इजाफा करते जा रहे हैं। ये KPK के अंदर हो या अंदरूनी पंजाब के अंदर हो, ये फैलती जा रही है। इसमें मुख्तलिफ लोगों की तवज्जो का मरकज़, इनका मिशन, इनका मोटिव बन रहा है तालीम, टेक्निकल तालीम, और उसके अलावा मुख्तलिफ और ऐसे अमामिल हैं जिस पे ये काफ़ी ध्यान रुझान दिए हुए हैं। इनका ये मानना, इनका ये कहना और इनका ये दावा है कि हेल्थ कार्ड कहीं ना कहीं इनके फार्मूले की मरहून मिन्नत है। आज से चंद साल पहले जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो ये कंसेप्ट उनकी हुकूमत को पेश करने वाले इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इनकी शख्सियत थी। आज हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली द ग्रेट खाकान वहीद ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? सर, मिशन बड़ा मुश्किल नहीं था जो आपने चुना है कि महज एक मेंबर कौमी असम्बली जो आप खुद बनने जा रहे हैं, कि आपने इतनी आराम की ज़िंदगी उसको कट आउट किया। अच्छे से आपके कॉलेज चल रहे हैं, लाखों रुपए आप फीसें लेते हैं जो करोड़ों में कन्वर्ट हो जाती हैं। आपका इतना बड़ा माशाल्लाह एक हॉस्पिटल, आपने दूसरा हॉस्पिटल बनाया। तो एक अच्छी ज़िंदगी को छोड़ के और पाकिस्तान की उस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना जिसमें फोतकी पे जाना, जिसमें गलियां पक्की, नाली पक्की, शादी ब्याह, छोटे से छोटे बंदे का एक घटिया सा कमेंट बर्दाश्त करना, तो इन सारों के अंदर आकर आज जब 4-5 साल बाद अपने आप को इस जगह पे देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करने के बाद, तो यू आर ओके कि ठीक किया था या नहीं यार, नहीं मैं इस टाइप का बंदा नहीं हूँ? सबसे पहले थैंक यू सो मच। अगर आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ये मुझे बुलाया। और नई पॉलिटिकल पार्टी है, ये जो चैनल्स होते हैं या मीडिया, ये पुरानी पार्टीज को ज़्यादा प्रमोट करते हैं ना कि नई पार्टी को। अगर जो आपका सवाल का जवाब मैं दूं कि ये मुश्किल काम है, तो पॉलिटिक्स एक इबादत है। मेरे जहन के मुताबिक और मेरी राय के मुताबिक ये इबादत जब आप सब कुछ अपनी ज़िंदगी में अटेन कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, तो ये हर बंदे को करनी चाहिए, हर इंसान को करनी चाहिए। मैंने जब अपनी अरूज बिजनेस में, कारोबार में, हर चीज़ में हासिल कर लिया, तो अब मेरी सारी आने वाली ज़िंदगी जो है वो अपने 85% आवाम के लिए है। मुझे जब मैं एजुकेशन में फॉर द लास्ट 18 साल से मैं एजुकेशन में हूँ, तालीम दे रहा हूँ, डॉक्टर्स बना रहा हूँ, हज़ारों डॉक्टर्स बने हैं, हज़ारों डेंटिस्ट बने हैं, हज़ारों नर्सेज बन के अपना जॉब्स कर रहे हैं। उसके बाद उनको जॉब्स के लिए, उनके लिए स्ट्रगल भी हम करते हैं आगे, ताकि ये है कि मुल्क में जॉब क्रिएट हो और जो हमसे पढ़ के डिग्रीज हासिल करें वो आने वाले वक्त में कमा सकें अपने खानदान के लिए। लेकिन जब तालीम भी हम दे रहे हैं, सेहत हॉस्पिटल बनाया हुआ है और लोगों को सेहत की सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, फ्रॉम कार्डिक सर्जरी टू डाउनवर्ड, सब ऑपरेशंस रावल हॉस्पिटल में होते हैं। सेहत भी हम दे रहे हैं, तालीम भी हम दे रहे हैं, जॉब्स भी हम क्रिएट करके दे रहे हैं। तो फिर आप सवाल का जवाब दें कि हमें पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए या नहीं चाहिए। जहां तक बात आती है कि डिलीवर करना, तो पॉलिटिशियन का काम है डिलीवर करना। तो जब हमारे पॉलिटिशियंस डिलीवर ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर एक गैप निकलता है, एक स्पेस निकलती है एक नई पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो वो स्पेस को फिल करने के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। ठीक है, कहाँ फ्लॉ समझते हैं? रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अंदर बहुत बड़े बड़े सियासतदान आए हैं, यहाँ पे वो भी दावेदार हैं जो कहते हैं कि हमने 17 बार मिनिस्ट्री ली है। आप किसी के ऊपर, शख्सियात के ऊपर आप हमेशा तनकीद नहीं करते। आपके बड़े ओपोनेंट रहे हैं जिन्होंने आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर कीचड़ भी उछाला, लेकिन कभी आप राजा खुर्रम या तारिक फजल चौधरी या मुस्तफ़ा नवाज खोखर या जो भी आपके ओपोनेंट है, आप कभी किसी का नाम नहीं लेते। लेकिन आपको लगता है ये 2 बार, 3 बार, 4 बार इक़्तिदार का, ऐवानों का मज़ा लेने वाले इस्लामाबाद के लोगों का वो हक़ अदा कर पाए हैं जो इनको हक़ अदा करना चाहिए? क्योंकि आज भी कच्ची आबादियाँ गिराई जाती हैं, आज भी पानी का मसाइल जूं के तूं हैं, आज भी बिजली का मसला जूं का तूं है, आज भी नौकरी का मसला जूं का तूं है। तो आप क्या समझते हैं कि ये लोग इस कदर डिज़र्व करते हैं कि दोबारा से कहीं सुलह अपनी करते हैं, हाथ मिलाते हैं और दोबारा से ये ऐवानों का हिस्सा बन जाते हैं? देखिए जी, जो M&A होता है वो एक
ایک عوام کا لیڈر ہوتا ہے، لیکن جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، جو منشور ہوتا ہے اور جو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، وہ ایم این اے ڈیلیور نہیں کرنا ہوتا ہے۔ ایم این اے کا کام ہوتا ہے کہ وہ پالیسیز بنانا۔ تو بدقسمتی سے انفارچونیٹلی جو ہمارے پارٹیز کے لیڈرز ہیں وہ تو ٹاپ فیملی ہی چل رہی ہوتی ہے، ان کی وراثت ہی چل رہی ہوتی ہے، تو ان کا کانسیپٹ نہیں ہوتا، ان کا منشور میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ 85% عوام جو جن کی شکایت ابھی آپ نے ساری ایک لسٹ بتائی ہے پرابلمز کی، وہ سارٹ آؤٹ کرنی ہے۔ وہ ان کے علاوہ بھی بڑے شکوے ہیں، صحت کے مسائل ان کے نہیں، ان کے منشور میں بکس میں تو ہوتا ہے لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ تو بیچارے جو ایم این ایز ہوتے ہیں، میں کبھی بھی اسی لیے ان کو میں کبھی ان پر کرٹیک نہیں کرتا ہوں، کرٹیسائز نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ تو صرف ان کے ورکر ہوتے ہیں۔ کٹ پتلیاں ہوتے ہیں یا ورکر ہوتے ہیں؟ نہیں، ورکر ہوتے ہیں، میں وہ ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتا ہوں، وہ ورکر ہوتے ہیں جو پارٹی کا منشور یا پالیسی ہوتی ہے اس کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے، تو وہ بیچارے ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں، تو عوام ان کو برا بھلا کہتی ہے، کبھی وہ ایک حلقے میں جاتے ہیں، کبھی دوسرے حلقے۔ لیکن حضور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ فلاں میئر تھا جس نے استنبول کو بدل دیا، فلاں میئر تھا جس نے لندن کی تاریخ بدل دی، فلاں ایم این اے آیا جس نے اتنی اصلاحات کر دیں۔ تو اگر فلاں کی کہانی ہے، تو یہ پاکستان میں آپ سارا کریڈٹ جو ہے، وہ ڈسکریڈٹ جو ہے، وہ وزیر اعظم کو دے کر یا کہیں نہ کہیں کسی اور کو دے کر، تو آپ سارے عوامی نمائندے جو تقریباً 450-60 کی تعداد میں اقتدار کا حصہ بنتے ہیں، ان کو لاجز کے اندر ٹھہرایا جاتا ہے، کھانے دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے گاڑیوں کے شاہانہ پروٹوکولز دیے جاتے ہیں، آپ ان سب کو بری و ذمہ قرار دے رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جی لو زندگی، تم میٹرک کے ہو یا انڈر میٹرک ہو، تم جاؤ عیاشی کرتے رہو۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ جیسے سپوز آپ کی ایک آرگنائزیشن ہے اور آپ کا ایک باس ہے، وہ باس کی جو پالیسی ہے کہ جیسے وہ حکومت کے خلاف بات نہیں کرنی، تو پھر آپ کا پورا چینل جو ہے وہ حکومت کے خلاف کتنے امپلائیز ہوتے ہیں، کتنے اینکرز آتے ہیں، وہ بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ بیسیکلی وہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے یا پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، وہ باس ہوتی ہے، اس نے آگے لے کے قوم کو تعلیم کی پالیسی دینی ہوتی ہے، صحت کی پالیسی دینی ہوتی ہے، امپلائمنٹ کریٹ کرنے کا ایک سسٹم ہوتا ہے، ملک میں فورن ایکسچینج کو لانا ہوتا ہے جس سے آپ کی مہنگائی کم ہوتی ہے، آپ کے ایکسپورٹ میں سسٹم جو ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ لیڈر ہوتا ہے جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی۔ ہاں، لیکن حقان صاحب، آپ لیڈر کو بھی کہیں گلا کریں، لیکن وہ لوگ جو ایک ووٹ دیتے ہیں شخصیات کا، جیسے آپ کی پارٹی ہے، آپ ایک قسم کے اگر اس حلقے سے سلیکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کل کسی حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں، تو واپس آ کے آپ عوام کو صرف یہ بولیں گے کہ کیونکہ میں اکیلا تھا، آئی ایم دی اونلی ممبر آف پاکستان عوامی قوت جو آپ نے اسمبلی کے اندر بھیجا، تو اس وجہ سے میں ڈیلیور نہیں کر پایا، یہ جسٹیفیکیشن ان جو آپ لاکھوں لوگوں کے ریپرزینٹیو ہیں قابل قبول ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ اگر میں جیت جاتا ہوں اور میرے پاس 3 سیٹیں یا 4 سیٹیں ہوتی ہیں اور میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ الحاق کرتا ہوں اور میں اگر عوام کے لیے پالیسی میکنگ نہیں کر سکا، جیسے کہ میرے منشور میں ہے، میں تعلیم کے فل فلیج ہماری ایک پالیسی ہے، اسی طریقے سے صحت کی پالیسی ہوتی ہے، اسی طریقے سے امپلائمنٹ کی پالیسیز ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن کی پالیسیز ہیں۔ اگر وہ پولیٹیکل پارٹی جو حکومت کے ساتھ ہم نے جسے الحاق کیا ہے وہ ہماری بات نہیں مانتی یا ہماری پالیسیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، تو ہمارا ان کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے۔ تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ ان کو ریزائن کریں اور اپنے حلقوں میں آ جائیں، تاکہ آپ کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو پولیٹیکل پارٹی پورے ملک سے ووٹ لے کے آئی ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے، اور آپ کو تو آپ صرف پاور کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ نہیں آئے، آپ پالیسی میکنگ کے لیے گورنمنٹ میں آئے۔ میں ایک سیکنڈ کے لیے بات کرتا ہوں کہ اگر مجھ میں ایبلٹی نہیں ہے تو میں پارٹی لیڈرشپ چھوڑ سکتا ہوں۔ اگر میں پاکستان کی حکومت چلا رہا ہوں اور میں دیکھوں کہ میرے پاس پاورز نہیں ہے تو میں 30 دن بھی نہیں لگاؤں گا، ریزائن دے کے سائٹ پہ آ جاؤں گا۔ اور یہ ہر انسان کا ایک اندر سے ایک ضمیر ہوتا ہے، ایک کانشیس ہوتا ہے جو کہ اس کو بتاتا ہے کہ اگر تم میں ابیلٹی نہیں ہے ایک آرگنائزیشن چلانے کی، تو تم اس کے لیڈرشپ میں لیڈر بننے کی قابل نہیں۔ اچھا،
آپ نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ہمیشہ بات کرتے ہیں, تو یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے کیا کسی اسپیسیفک ایج کے لوگوں کو آپ دلوانا چاہتے ہیں؟ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا مطلب کیا ہے آپ کا, کہ کوئی آٹوز کی شاپس ہیں, کوئی مستری ہے, میسن ہے, یا اس کا مطلب ہم کیا نکالیں؟ آپ سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کی بھی بات مکس کرتے ہیں اس میں, تو اس کا ذرا مطلب ہمارے آڈینس کو سمجھائیے گا کہ تعلیم میں اور ٹیکنیکل تعلیم میں فرق کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہم جب کسی گورنمنٹ میں آئیں گے تو پھر ہم اس کو چینج کریں گے, وہ ابھی اس وقت بتانے کا مقصد نہیں بنتا. لیکن جو آپ نے ٹیکنیکل بات کی ہے, ہم نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک وہ ہے جو میٹرک سے کم جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, اور یہ بہت بڑا نمبر ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے ہم نے پلمبر, الیکٹریشین, سیکیورٹی گارڈ, ڈرائیورز, یہ جو ٹیکنیکلی, اور اے سی فٹرز, تاکہ وہ اپنا روزگار حاصل کر سکیں. اس لیے ان کو ہم پراپر ٹریننگ دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے کسی طریقے سے باہر سے ویزے لگ جائیں اور ملک سے باہر جا کے وہ سرو کریں, تاکہ ہمیں فارن ایکسچینج بھی آئے اور ان کا گھر میں روزگار بھی آ جائے. اسی طریقے سے جو ہم نے پڑھے لکھے بچے جو کہ گریجویٹس ہیں, ایم اے ہیں, وہ میکسیمم 50 سال سے لے کے 1 لاکھ کے اندر جابس کرتے ہیں. تو ان کو ہم ای کامرس, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, اے آئی کے فری کورسز کرواتے ہیں, اور وہ ود ان اسپین آف 3 months وہ لوگ ای کامرس سے اپنا 50,000 لاکھ روپیہ, 1.5 لاکھ روپیہ, 2 لاکھ تک کمانا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ہماری جو پالیسی ہوتی ہے پارٹی کی, کہ وہ ہم نے امیر کو اور امیر کرنا ہے. جیسے بزنس مین ہے, بہت اچھا وہ ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے, ملک کے لیے فائدہ, لیکن اس کو اتنی فیسلٹیز دی جائے, اتنا اس کو کمفرٹ زون میں دے دیا جائے کہ وہ ملک سے پیسہ باہر نہ لے کے جائے, باہر انویسٹمنٹ نہ کرے, وہ ملک میں اور اپنی فیکٹریز لگائیں تاکہ جاب کریٹ کریں. اگر آپ نے بزنس مین کو آپ نے کمفرٹ زون نہیں دیا تو ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے اٹھ کے وہ اپنا پیسہ وائنڈ اپ کرتے ہیں اور ملک سے باہر لے جاتے ہیں. جس کی مثال ہم نے لاسٹ جو ہے وہ جو ہیں محسن نقوی صاحب ہیں, ان کی پریس کانفرنس میں دیکھی کہ $100 ارب پچھلے 3 سے 4 سالوں میں باہر جا چکا ہے. تو حضور آپ بھی بزنس مین ہیں, وہ بھی بزنس مین ہیں, آپ ہمیشہ لانے کی بات کرتے ہیں, تو یہ کون لوگ ہیں, یہ ان کا ضمیر کیا کہتا ہے ان کو کہ یہ اپنا $100 ارب روپی, یعنی کہ یہ آپ کہہ لیں تقریباً پاکستانی 300 ارب روپیہ یہ باہر لے گئے. ان کو شرم نہیں آتی, ان کو حیا نہیں آتی کہ اس ملک کے اندر جہاں پہ ایک غریب کی زندگی 1.5-2 لاکھ سے یا 10 لاکھ سے 5 لاکھ سے بدل سکتی ہے, اور وہ ساری زندگی جو ہے اس بزنس کا حصہ بن سکتا ہے. یہ کون لوگ ہیں اور یہ کتنے گھٹیا کردار کے مالک ہیں, کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں جی, اس میں کیٹیگریز ہیں, یہ سارے بزنس مین نہیں ہیں. بزنس مین اپنے آپ کو ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ کس ملک میں جاؤں اور جس میں ٹیکسز وغیرہ کم ہوں. دنیا میں 2 ماڈل چل رہے ہیں, ایک یورپین ماڈل ہے اور ایک ماڈل ہے مڈل ایسٹ کا, جیسے دبئی اینڈ سعودیہ کا. ہم جب ادھر دیکھتے ہیں تو ان کی اکانومی بوسٹ اس لیے کرتی ہے کہ ادھر ٹیکسز کم ہے. جو بزنس مین ہے وہ کمفرٹ زون زیادہ فیل کرتا ہے, کماتا ہے اور ادھر ہی انویسٹ کرتا ہے. پاکستان میں یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے زیادہ تر پالیٹیشینز جو ان سے ہیں وہ ان کو کک بیکس اور ڈفرینٹ کانٹریکٹس کی وجہ سے ان کے پاس لم سم بڑا پیسہ آتا ہے. وہ بڑا پیسہ ملک سے جب لے کے جاتے ہیں, کیونکہ وہ ملک کے اندر تو وہ شو نہیں کر سکتے ہیں, اگر وہ انڈسٹری ڈالیں یا کوئی ایسی بڑی آرگنائزیشن بنائیں تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ ان کو شو کرنا ہوتا ہے, تو وہ شو نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ناٹ نیسسری کہ سارے بزنس مین ہوتے ہیں, یہ آپ کے نمبر آف ایک ہائی کلاس جینٹری ہے اور نمبر آف پالیٹیشینز ہیں جن کو ڈفرینٹ کک بیکس ملتے ہیں ڈفرینٹ کانٹریکٹس کی وجہ سے, اور وہ اس پیسے کو باہر لے جائیں. وہ لانا مشکل نہیں ہے. وہ محسن نقوی صاحب نے بڑا آسان کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ میں کس طرح لا سکتا ہوں. آپ خود لے کر آئیں. 30% اگر وہ پیسہ پاکستان واپس آ جاتا ہے تو اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے. لیکن لاتے کیوں نہیں ہیں یہ پھر حضور؟ ایک ہمارے ساتھ مراد صحیح صاحب ہوا کرتے تھے, پتہ نہیں آج کل کدھر ہے, تو انہوں نے کہا تھا پتہ نہیں $400 ارب آئیں گا, $200 ارب فلاں کے منہ پہ مارے گا, 200 فلاں کے. بڑی فٹ پلاننگ ہم سنتے ہیں لیکن اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. کیا they are not technical people. جو انسان ٹیکنیکل ساؤنڈ ہوتا ہے, تعلیم ہوتی ہے جس کے اندر نالج ہوتا ہے, وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتا. تو آئی تھنک کہ ہمارے ملک میں پیسہ آ سکتا ہے اگر آپ انوائرمنٹ ایسی کریٹ کرے. جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ انوائرمنٹ کریٹ کرے فار دا بزنس مین. آپ اگر
35% टैक्स बढ़ा दें और अगर कंबाइन करें तो 45% तक टैक्स पे करना पड़ता है। पूरे मुल्क में इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 45 लाख ऐसे लोग हैं जो NTN और FBR में रजिस्टर्ड हैं। 25 करोड़ की आवाम और 40 लाख 45 लाख बंदा फर्म्स जो कि टैक्स पे कर रही हैं, तो दिस इज अनफेयर। हमें ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो लोग नहीं पे कर रहे उनको कंफर्ट जोन में लाएं, कंफर्ट जोन में लाके उनको 5 साल 6 साल के लिए उनका टैक्स फिक्स कर दें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमारे मुल्क का हर बंदा टैक्स पे करने के लिए तैयार है। इनफैक्ट वो 70% टैक्स पे कर रहा है, तो वो जब सर्कल में आ जाएगा तो वो हुकूमत का पैसा, लीगल पैसा हो जाएगा। अभी हम 18,000 अरब इकट्ठा करते हैं हर साल। मैं यकीन से कहता हूं कि जहां 40 लाख बंदा पे कर रहे हैं, वहां पे अगर आप 3 करोड़ 4 करोड़ को टैक्स सर्कल में शामिल कर लें तो 18 का डबल हो सकता है और हम कितना अच्छे डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। मैं फिर तो आपको लगता है कि ये नैब के इदारे भी बंद नहीं हो जाने चाहिए, क्योंकि इन्होंने बड़ा आवाम में खौफ व हिरास फैलाया है, ख़ासतौर पे बिजनेसमैनों के अंदर और उन लोगों के अंदर जो कुछ करना चाह रहे हैं उनको उठा लेते हैं बगैर किसी वजह के। अब मेरे ख्याल में 90 दिन का पहले था, वो 6 महीने का हो गया कि बगैर वजह के उठा लो, FIR ना दो, घर वालों को पता ना हो कि वो कहाँ पर है। और अमूमी तौर पर ये शुगर डैडी होते हैं जिन बेचारों को शुगर भी होती है और मुख्तलिफ और किस्म के मसाइल भी होता है, उनको उठा के फिर उनके लोग कह रहे होते हैं दवाइयाँ लेके पीछे ढूंढ रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि नैब को बंद कर देना चाहिए या इसको कोई लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए इसमें? बिल्कुल नहीं जी, मेरे मुताबिक मुल्क में कानून होना चाहिए और कानून ऐसा होना चाहिए जो कि आपका जो बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियन हो या ब्यूरोक्रेट्स हो या आपके गवर्नमेंट के जो अदारे हैं उनको चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, मेरा एक यकीन है। नैब को नहीं बंद होना चाहिए। इलीगल या अनफेयर मीन्स नैब उस वक्त अपना काम करने से छोड़ती है जब पोलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड, जब जो गवर्नमेंट होती है वो इन्फ्लुएंस करती है अपने अदारों पर। जैसे पुलिस है, इस तरह फिर आपके कहने के मुताबिक तो नैब बंद करें तो फिर पुलिस को भी बंद कर दें, फिर कस्टम वालों को भी बंद कर दें, फिर FIA को भी बंद। नो, उनको अपना अपना काम जुरिसडिक्शन में रहना चाहिए, उनको फ्री हैंड देना चाहिए। हाँ, उनमें अगर कोई गलत हरकत करता है कि किसी को गलत अरेस्ट करता है, हुकूमत की तरफ से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। सर, अगर कोई शख्स है जो MPA का, MNA का कोई भी इलेक्शन लड़ चुका है, उसमें 5, 7, 10 हज़ार वोट ले चुका है, तो वो आपकी पार्टी को क्यों ज्वाइन करे? देखिए जी, जहाँ तक मेरी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान अवामी क़ुव्वत की बात करते हैं, तो मैंने तो आज तक अभी किसी के पास गया हूँ तो मैंने वोट नहीं मांगा। ठीक है। मैं उनको स्ट्रेट अवे बात करता हूँ कि आपका रिस्क कितना है, आप कितना कमा रहे हैं, आपका फाइनेंशियल सिस्टम्स क्या है। वो कहते हैं जी 50,000 रुपया हमारा टोटल इनकम है। तो फिर मैं उनको डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास, उनकी बेटी है, बेटा है, उनको हम ई-कॉमर्स सिखाते हैं ताकि वो 3 महीने के अंदर अंदर उस 50,000 का लाख 1.5 लाख। और ये आपकी पाकिस्तान अवामी क़ुव्वत के प्लेटफॉर्म से? जी, हम 3 साल से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कोई भी जो मैनिफेस्टो है वो कोई भी ऐसा नहीं है जो मैंने, बहुत कम है, 20% है जो कि मैं कहता हूँ मैं हुकूमत में आके करूंगा। 80% हम डिलीवर कर रहे हैं एंड दिस इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जो कि हम अपना 80% मंशूर डिलीवर कर रहे हैं। तो ये पैसा कहाँ से आता है? आपके पास कोई फंड है आपका, कोई बाहर मांगते चाहते हैं आप, या आपका भी कोई शौकत खानम की तरह लोग आपको सोना जेवर शेवर ला के देते हैं, या कोई कंगन शंगन आपको देते हैं, कोई ऐसी चीज़ें, या कोई आपके गंदम के अंदर उन्होंने हिस्सा रखा हुआ है, या आपने महीनावार कोई मेंबरशिप बनाई हुई है, या किसी आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं जो ट्रेड आपको अच्छी खासी डॉलरों की शक्ल में, पाउंड्स की शक्ल में देता है? बहुत बड़ा पैसा लगता है आजकल, तो एक बोर करवाने के लिए लाखों रुपए लग जाते हैं। जी देखिए जी, पिछले 15 साल से तो हमारी फाउंडेशन है, रावल फाउंडेशन, हम फैमिली फ्रेंड्स इकट्ठे होकर वहाँ पैसा डालते हैं और वहाँ से डिफरेंट ये वेलफेयर का काम करते हैं। मेरी जो पॉलिटिकल पार्टी है और जो मेरी पाकिस्तान अवामी क़ुव्वत है,
اس میں میں پیسہ اور طاقت کو نکال کے جو آج کل کی پالیٹکس ہے اس میں ویلفیئر شامل کرنا چاہتا ہوں. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے جو پلان کرتے تھے, جو پالیٹکس کرتے تھے, وہ ویلفیئر کی پالیٹکس کرتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ مجھے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے یہ چیزیں میں نے آج سے 15 سال پہلے شروع کی تھی, اور اب میں اس کو ایکسپینڈ کر دیا. میں نے راول فاؤنڈیشن کے ممبرشپ کھول دی ہے. 200 روپیہ ہم لیتے ہیں ممبر بنانے کا ہر مہینے کا, اور اس کو ہم نے پلان یہ ہے کہ ہمارا 1 لاکھ 2 لاکھ ممبر ہو جائے. جتنا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اس سے ہماری ایک کمیٹی, ہم نے علاقوں کی کمیٹیاں فارم کر دی ہیں, اس سے وہ خود بتاتے ہیں کہ اس کا کاروبار ہے, یہ 25-30 ہزار روپیہ کماتا ہے لیکن یہ کاروبار کر سکتا ہے. ہم کاروبار سیٹ کر کے دیتے ہیں اور ان کو پیسہ دیتے ہیں 5 لاکھ سے 6 لاکھ 7 لاکھ, تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کریں اور اس کا جو 25% ہوتا ہے وہ راول فاؤنڈیشن میں واپس جمع کروائیں, اور 75% وہ اپنی ارننگ اپنے گھر لے کے جائیں. وہ جو پیسہ ہم دیتے ہیں وہ ہم واپس نہیں لیتے. اچھا, وہ 6-7 لاکھ روپے کا کوئی واپسی نہیں؟ بالکل نہیں. کاروبار میں اس کا جو پروفٹ ہے اس کا کم ہو زیادہ ہو وہ فکس نہیں ہونا چاہیے, اور وہ سود کے زمرے میں چلا جاتا ہے. تو ہم اس کے میں نہیں جانا چاہتے. ہم کہتے ہیں جتنا تم کماؤ گے اس کا 25% ایز اے پارٹنر ہمیں راول فاؤنڈیشن میں دے دو, اور 75% تم دے. ٹھیک ہے. اچھا, خاقان وحید خواجہ صاحب, آپ کو ہم ریٹ کیسے کریں؟ آپ ایک مذہبی شخصیت ہیں, لبرل شخصیت ہیں, یا آپ بیسیکلی کیا ہیں؟ کیونکہ آپ ہیں کلین شیو, لیکن آپ اکثر و بیشتر اپنی مثالوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں, آپ منبر رسول کا ذکر کرتے ہیں. آپ کے جو اکثر میں نے چیزیں سنی ہیں وہ قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قریب جاتی ہیں. تو مجھے فرمائیے گا کہ میں آپ کو اگر مذہبی ووٹ کی طرف دیکھنا چاہوں, وہ طبقہ جو ایک بہت بڑا طبقہ ہے, لیکن اس کو لگتا ہے کہ آپ ایک لبرل شخصیت ہیں, تو کیا آپ ایک مذہبی شخصیت ہیں یا لبرل ہیں؟ دیکھیں جی, ہر مسلمان مذہبی ہوتا ہے نمبر 1, اور جہاں تک بات آتی ہے لبرل کی, تو لبرل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی, ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ جب اپنے ملک کو لیڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ میں ایک لیڈر ہوں, جی, تو پھر آپ کو دونوں مذہب کا اور دین کا اور دنیا کا دونوں کا نالج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جب آپ کو نالج ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو ایز اے لیڈر اوروں کے سامنے پیش کریں. ہماری جو پولیٹیکل پارٹی کا جو منشور ہے وہ بیس کرتا ہے, جیسے میں آپ کو اگزامپل دے دوں کہ جیسے ایجوکیشن کی ہماری پالیسی ہے, اس میں ہم نے قرآن مجید کو کمپلسری ہر اسکول میں انٹروڈیوس کروانا ہے. کمپلسری ہم نے قرآن مجید کو فرام کلاس 1 سے لے کے کلاس میٹرک تک 10 سال ہمارا بچہ پڑھے گا قرآن مجید اور اس کا ترجمہ ان اسکول. جس طرح وہ میتھس, انگلش, اردو پڑھتے ہیں, اور جو پڑھانے والا ہوگا وہ کوالیفائڈ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ سمجھیں کہ وہ جو جنریشن جو انٹرنیشنل سٹڈیز بھی ساتھ پڑھ رہی ہے, تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے, اور ساتھ وہ 10 سال تک, میرا ایک حافظ ہے وہ 3 سال 4 سال کے اندر قرآن حفظ کرتا ہے, اس کے بعد وہ دوسری تعلیم حاصل کرنا شروع. لیکن اگر میرا بچہ 10 سال تک ایک قرآن مجید اور اس کا ترجمہ پڑھ کے وہ کیا نیشن نکلے گا, وہ آپ سوچیں. تو میری سوچ اس طرح ہے کہ وہ تلفظ, آیات اس کو مکمل مفہوم کے ساتھ کلیئر ہو جانا چاہیے. ایک تو مذہب کی اس کو بیسک جو ہماری, دیکھیں قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے, تو ہدایت ہوگی تو انسان کا کلچر, انسان کا اخلاق بہتر ہوگا, وہ ملک سے محبت کرے گا. یا بہت سی باتیں جو پوچھتے ہیں کہ ملک سے پیسہ کیوں چلا جاتا ہے, ملک کے دشمن کیوں بن جاتے ہیں, پاکستانی ملک کے خلاف کیوں بات کرتے ہیں, اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس مذہب کی کمی, تعلیم کی کمی ہوتی ہے. ان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک کا جو محافظ ہے ہم نے اس کے خلاف بات نہیں کرنی ہے. ہمارے ملک کا جو سیاستدان ہے اگر وہ غلط حرکت کر رہا ہے تو پھر ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, نہ کہ اس کو ہم نے کہنا ہے کہ یہ غلط چیز بھی کر رہا ہے تب بھی ہم اس کے ساتھ ہیں. آپ نے سیاستدان کی بات کی, محافظ کی بھی بات کی, مکس کر گیا. تو مجھے بتائیں کہ جنگ ہم نے جیتی, ہم نے اس کے بعد اپنا گراف بڑا اچھا لیول کا کر دیا. ہم نے ایک وقت دکھایا اللہ نے کہ ہم نے امریکہ اور ایران کو آپس میں ٹیبل پہ بٹھا دیا, اور آمنے سامنے بٹھا کے ہم نے ان سے گفتگو کر دی. ایک شخصیت جس کو کریڈٹ دینا پڑے, یعنی کہ یہ نہیں کہ فلاں ادارے کو,
کیونکہ ادارے تو پہلے سے موجود تھے, شخصیات بھی موجود تھی, سب کچھ ایسا ہی تھا, لیکن ہم نے سنا تھا کہ ہمارے پاس تو ٹینکوں میں ڈیزل ہی نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, اور ہم نے یہ عالم دیکھا کہ ہم نے ایک رات کے آدھے پونے گھنٹے میں اتنا مارا کہ دشمنوں کے ہم نے جو ہے وہ ستیہ ناش کر دی. اور ابھی تک کوئی مووی نہیں آئی, ویسے فی الحال سنا ہے کہ سندور بنے گی, لیکن ابھی کوئی اسکرپٹ میرے حال میں نریندر مودی جی کے ہاتھوں میں اچھا نہیں پڑا. لیکن فرمائیے گا ایک شخصیت کون سی ہے جس کو آپ کریڈٹ دینا چاہیں گے؟ اوبیسلی ہماری چند جو شخصیات اوپر ہیں ان میں سے کوئی ایک شخصیت آپ کو کیا لگی تجزیے کے بعد کہ یار اس کو یہ سارا کریڈٹ, ہمارا جو گراف اچھا ہوا, جنگ جیتے, ٹیبل ٹاک ہوئی, اس میں ایک شخصیت کون سی ہے؟ دیکھیں جی, ہر آپ ہسٹری اٹھا لیں مسلمانوں کی تو اس میں جو لیڈر ہوتا ہے اس کی سوچ امپلیمنٹ ہوتی ہے ہر جنگ پہ. ہمارے پریویس چیف آف آرمی اسٹاف بھی آئے, آپ کو بہت سی ایسی چیزیں ان کے ڈیسیژنس ملے, اور جو آپ نے بات کی کہ ہمارے ٹینکوں میں پیٹرول نہیں تھا, وہ بھی کسی چیف نے یہ بات کی. لیکن جو ہمارے پریزنٹ چیف ہیں, اونلی ون مین کین چینج دا ڈیسٹنی اور آپ کی ملک کی قسمت. وہ ایک آدمی بدلتا ہے, وہ موب نہیں بدلتا, وہ نیشن نہیں بدلتی, وہ ایک انسان بدلتا ہے. تو میں نے سب سے پہلا جو کریڈٹ ہوگا وہ آپ کے چیف کو دوں گا, فیلڈ مارشل آصف علی صاحب کو دوں گا. ان کے ساتھ ٹیم ورک ہے. دیکھیں ان کی ایک سوچ ہے, وہ سوچ امپلیمنٹ ہوتی ہے پولیٹیشینز پہ. مطلب شہباز شریف صاحب ٹیم کا حصہ ہیں, ٹیم کا حصہ ہے. میں ایک چیئرمین ہوں پولیٹیکل پارٹی کا, لیکن ایون دین یہ میرا ملک ہے, وہ میری حکومت ہے. میں الیکشن ہوں گے تو میں ان کے خلاف کھڑا ہوں کیونکہ ان کے پاس پالیسیز نہیں ہیں, ان کے پاس ڈفرینٹ ملک کو 85% عوام کو خوشحال کرنے کے لیے ان کے پاس سسٹم نہیں موجود. لیکن آج میں اپنے حکومت کو اور اپنے چیف کو کریڈٹ دوں گا کہ بیکاز آف ایک پیج پہ دونوں کھڑے ہیں, اور آج پاکستان کی عزت ہے تو ہم انہی کی وجہ سے عزت ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ اٹس ون آف دی بیسٹ. ٹھیک ہے. خاقان صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ پل میں ماشا پل میں تولا, فلاں از مائی بیسٹ فرینڈ, آدھے گھنٹے بعد اس کے خلاف بیان لگا دیتے ہیں. کبھی وہ وزیر اعظم کے صدر ہیں, ان کو تانے مار رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری بیوی نے تمہیں مارا تھا, تمہارا جبڑا ابھی تک سوجا ہوا ہے. تو مطلب اس طرح کی حرکات اور اس طرح کی چیزیں, اور پھر سنائی یہ خبر ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ جو نائب صدر ہیں ان کے وہ ایگریمنٹ پہ سائن کر رہے ہیں, اس لیے اپنا داماد بھی ساتھ بھیجا تھا. اب دوبارہ ہو سکتا ہے کہ وہ شاید ہمارے انٹرویو کے راؤنڈ اباؤٹ ہی جو ہے وہ تشریف لے آئیں پاکستان میں, اور خود وہ اپنے ہاتھوں سے سائن کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت کو کبھی کہتے ہیں میں نے 8 جنگیں رکوا دی, مجھے یہ نوبل پرائز نہیں دے رہے, مطلب ایک روندو سی عجیب سی شخصیت, آپ کیسے اس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, ایز اے پولیٹیشین اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں تو آئی تھنک وہ پاکستان کی رسپیکٹ کر رہے ہیں, پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. پیئر ٹو اوور اینیمی جو بھارت ہے, انڈیا ہے, ہمارے دشمن ہمیشہ سے دو ہی, اور وہ بھی پاکستان کو ہی دشمن سمجھتے ہیں, وہ اسلام کو دشمن نہیں سمجھتے. ان کی نظر میں پاکستان سب سے بڑا رکاوٹ ہے اور دشمن ہے, کیونکہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں. نیوکلیئر پاور جس کے پاس وہ بہت کم, اور اسلامک کنٹریز میں تو صرف ہم ہیں. تو ہمارا ایک سٹیٹس ہے, ہمارے ایک رسپیکٹ ہے, جو کہ اگر امریکن پریزیڈنٹ اس کی رسپیکٹ کر رہا ہے تو ہم بھی اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم بھی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہاں اس نے غلط کیا, اس نے اسرائیل کے ساتھ مل کے ہمارے ہی بھائیوں کو مارا, ہمیں غزہ میں تباہی مچائی, یہ اس کا بیڈ کریکٹر. لیکن وہ پاکستان کے کہیں نہ کہیں ایز فار ایز میں نے کہا ہے کہ آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہی از گڈ فار us, respected, yes, he is respectable for us, but اگر آپ یوں دیکھیں کہ اس نے اسلامک مسلمانوں کے بعد تو وہ غلط کیا. ٹھیک ہے, جنگ ہم نے جیتی, ہم نے راضی نامے کرانا شروع ہو گئے. ہم اس علاقے کے کھڑے پینچ کو پہلے بھی نہیں مانتے تھے, تو ہم نے بالکل ہی اس کو چائے والا بنا کے شٹ اپ کال دے دی. کہیں نہ کہیں آج بھی ایک ہمارا بیڈ پیچ ہے, وہ ہے اکانومی.
محمد بن سلمان نے ہمیں $3 ارب ڈپازٹ کے لیے ایسے کہا جیسے بڑا بھائی کہتا ہے کہ فلاں شخص آپ سے پیسے مانگ رہا ہے تو ٹینشن نہ لینا, مجھے پتہ ہے وہ میری نفرت میں مانگ رہا ہے, تو یہ لو $3 ارب میں دے دیتا ہوں. اس پیچ کو کیسے ختم کریں آپ؟ ہمارے پاس فارمولہ کیا کوئی 90 ڈیز والا اور کچھ 100 دنوں والا واقعتاً ہے کہ ہمارا ملک اکانومی بیسڈ پہ بہتر مضبوط ہونا شروع ہو جائے؟ خاقان وحید خواجہ صاحب سے اگر ہم پوچھیں, کیا اسد عمر کی طرح آپ بھی کوئی دعویٰ کریں گے کہ 90 دن کے اندر یہ اکانومی بالکل میں راستے پہ لے آؤں گا اگر مجھے وزیر خزانہ بنا دیا جائے, یا کچھ ہے حکمت عملی آپ کے پاس؟ دیکھیں جی, اگر آپ اکنامکس کو دیکھتے ہیں پاکستان کی اور اکانومی کو اس کے ساتھ بیلنس کرتے ہیں تو وہ ڈکلائن میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے کہ یہ جو اسٹاک ایکسچینج ہوتا ہے اٹ بیسڈ آن دا انٹرنیشنل موومنٹ, جو دنیا میں موو ہو رہے ہوتے ہیں, ڈیسیژنز ہو رہے ہوتے ہیں, وہ اسٹاک ایکسچینج پر بیس کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ, آپ نے جو سوال پوچھا اس کا بڑا کلیئر جواب ہے کہ اٹ ٹیکس ٹائم. اکانومی جو سی ہوتی ہے وہ بیس کرتی ہے آپ کی تعلیم پہ اور آپ کی ٹیکنیکل سسٹم پہ. جب آپ کے لوگوں کو, آپ کی عوام کو نالج, تعلیم, صحت اور اس کے پاس ٹیکنیکل نالج ہوتا ہے تو اکانومی تب موو کرتی ہے, پہیا تب چلتا ہے. ابھی پہیا نہیں چل رہا. اب آپ کے 85% عوام جابس کی, نوکریوں کی تلاش میں ہے, وہ بیچارے کاروبار نہیں کر سکتے ہیں, اور جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں وہ پرابلم میں ہیں بیکاز آف ٹیکسز, بیکاز آف انرجی کرائسس. یہ ساری چیزیں جو اگر آپ ملائیں تو آپ کا اکانومی کے اوپر افیکٹ کرتا ہے. جب آپ ان 3-4 چیزوں کو بزنس مین سے اور کاروباری سے ہٹائیں گے تو آپ کی اکانومی چلنا شروع ہوگی. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, اٹ ٹیکس ٹائم. آپ کو 10 سال کم از کم لگتے ہیں. بنگلہ دیش میں ڈاکٹر یونس نے جو ایک مائکرو فائنینسنگ کا سسٹم دیا تھا وہ میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ٹیکنیکلی اسٹارٹ کر دیا تھا, لیکن اب میں فزیکلی لوگوں میں جا رہا ہوں اور وہی چیز جو 30 سال پہلے ڈاکٹر یونس نے مائکرو فائنینسنگ کا کانسیپٹ دیا تھا وہ میں امپلیمنٹ کر رہا ہوں پاکستان میں. اور اٹ ٹیک لائک 10 years, 10 سال لگیں گے آپ کو اکانومی کو بریک ایون کرنے. ٹھیک ہے. آپ فرمائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ 100 منصوبے اور بڑا مار داڑ, بڑے ہر ایونٹ کے مطابق جوڑا بسنت اور بڑا کچھ, اور کہتے ہیں کہ گراف بڑا اوپر گیا, نون لیگ کا سروے بھی ہو رہے ہیں. آپ ان کی حکومت کو, ان کی پرفارمنس کو کیسے ریٹ کرتے ہیں؟ نواز شریف, شہباز شریف نے, دونوں نے سی ایم رہے, اور یہاں پہ بزدار صاحب بھی سی ایم رہے, یہاں پہ پرویز الہی صاحب بھی رہے. بطور پولیٹیکل ورکر یا پولیٹیکل لیڈر آپ ان کو کیسے ریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, جہاں تک چیف منسٹر کی بات ہے, مریم نواز صاحبہ کی, ہماری بہن ہے, عورت کی عزت ہر پاکستانی, ہر مسلمان کا فرض ہے عورت کی عزت کرنا. ہم نے یہ دیکھا پاس میں کہ یہی بجٹس, یہی پیسہ آیا کرتا تھا لیکن لگا نہیں کرتا تھا. فرق صرف یہ ہے کہ یہ لگا رہی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ سپرفیشل ہے, ذرا لانگ ٹرم کوئی پالیسی نہیں ہے. وہ میرا خیال ہے کہ ان کے جو ایڈوائزرز ہیں اکانومی کے اور فائنانس کے, ان کو چاہیے, کیونکہ بیوروکریٹس آپ کو, بزنس مین کو لے کے چلتا ہے اگر آپ کے پاس نالج نہ ہو, اگر آپ کے پاس اپنا علم نہ ہو تو آپ کو پھر لیڈر کو بیوروکریٹس اینڈ اکانومسٹ لے کے چلتے ہیں. تو آئی تھنک کہ ان کو چاہیے کہ اور بہتر طریقے سے شی کین ڈیلیور, شی ڈیڈ اٹ ویری ویل. میں تعریف کرتا ہوں. اچھا, بہتر کر گیا بالکل, ایز کمپیئر ٹو ادر چیف منسٹرز. مراد علی شاہ صاحب, مراد علی شاہ صاحب پارٹی, پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر ہیں فار دا لاسٹ 10 years, more than 10 years. نہیں ڈیلیور کیا بیکاز پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ اتنی ہی ہے. آپ یہ کہہ سکتے تھے نا کہ قائم علی شاہ صاحب سے وہ اچھے. نہیں, سچ نہیں ہے. اچھا, قائم علی شاہ نہیں, کراچی ہو گیا, سندھ ہو گیا, ڈیٹیریٹ ہوئے تباہی کی طرف. لیکن کہتے ہیں اندرون سندھ مراد علی شاہ نے ابھی بھی بڑی گرفت پکی مضبوط رکھی ہوئی ہے, بڑا کام کر رہے ہیں اندرون سندھ. کراچی میں انہوں نے نہیں کیا, حیدرآباد میں نہیں کیا, کیونکہ وہاں پہ ایم کیو ایم کو اسپیس دی گئی ہے 2 شہروں میں. باقی وہ بڑا اچھا ہے, چھائے ہوئے. دیکھیں, آپ کام
क्या آپ کے ایک ٹرمینالوجی میں کام کس کو کہتے ہیں؟ کام ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو 85% عوام ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، آپ ان کے لیے پالیسی بنائیں، آپ ان کے لیے ہیلتھ فری کریں، ان کے لیے ایجوکیشن فری کریں، ان کے سکولز ون آف دا بیسٹ کریں. کیا ہے؟ آپ ان کو انفراسٹرکچر دیں، کیا روڈز دیں، کیا ہے؟ نہیں ہے. آپ ان کے لیے ہسپتال بنائے ہیں؟ نہیں ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے میرا خیال ہے کہ مریم نواز کو اگر ریٹنگ کریں تو نمبر 1. جو حقان صاحب خود کو کہاں پہ دیکھتے ہیں آپ یو وانٹ ٹو بیکم اے پرائم منسٹر، یو وانٹ ٹو بیکم اے منسٹر، یو وانٹ ٹو بیکم اے میئر، آپ کیا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ میں اچھی پرفارمنس دے سکتا ہوں اور میں لوگوں کو کچھ ڈیلیور کر سکتا ہوں؟ اور اگر منسٹری ہے تو اسپیسیفکلی کوئی صحت کی منسٹری میں آپ جانا چاہیں گے یا کس میں جانا چاہیں گے آپ؟ نہیں جی، ملک کو جو ترقی کرنی ہے وہ خالی صحت نہیں ہوتی ہے. وہ سب سے پہلا جو ٹول ہوتا ہے وہ دیٹ از آپ کی ایجوکیشن. تعلیم وہ والی جو ہمارا نئی جنریشن، اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، میں آپ کا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی اولاد کے لیے تو ہم ایک پالیسی بنا کے ان کو وہ ایجوکیشن دے سکتے ہیں جو انٹرنیشنل ایجوکیشن کے ایکویلنٹ ہو. ٹھیک ہے. تو میری جو سوچ ہے وہ نئی جنریشن پہ ہے. آنے والی جنریشن دنیا میں جو بچے ابھی اسکولوں سے، اب جس ملک میں 3 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہو، اس میں کیا تعلیم ہوگی؟ اور جو تعلیم دی جا رہی ہے ان کے آپ اور میں ساتھ اسکولس میں چلے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. اگر صرف دانش اسکول کا اگر آپ پروجیکٹ لیتے ہیں تو کیا آپ کا 10 کروڑ بچہ یا 4 کروڑ بچہ کیا اس دانش اسکول میں پڑھ رہا ہے؟ نہیں. وہ ایک صوبے کا ہے اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، اچھی کوشش ہے، بری کوشش نہیں ہے وہ، لیکن اس کے اندر جو کریکولم جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے وہ انٹرنیشنل اسٹڈیز سے نہیں ہوتا. جب ہمارا بچہ ایم اے پاس کر کے دوسرے ملک جاتا ہے تو اس کو ڈرائیور کی یا پیکیجنگ کی جاب ملتی ہے، اس کو بڑی اچھی سی اوز یا بہتر کسی کمپنی میں جاب نہیں ملتی ہے بیکاز آف آپ کے سٹینڈرڈز نہیں ہیں. تو ہمیں مل کے، جو آپ نے بات کی کہ میں اپنے آپ کو کہاں ریٹ کرتا ہوں، تو میرے نزدیک ایجوکیشن نمبر 1 ہے، نمبر 2 ہیلتھ ہے، اور نمبر 3 جب وہ بچہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد صحت مند بچہ، آپ کی 40% سٹینٹڈ گروتھ ہے، آپ کے بچے پورا ان کے اندر گروتھ ہی پوری نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ ان میں نہ وائٹامنز، نہ ان کو خوراک صحیح مل رہی ہے، نہ ان کو خوراک پوری مل رہی ہے. تو آپ کون سی نیشن کریٹ کر رہے ہیں؟ آپ کون سی فری ہیلتھ دے رہے ہیں؟ کیا فری ہیلتھ دینا قرضے پکڑ کے آپ صحت سہولت کارڈ دے رہے ہیں اور امیر لوگ بھی بیٹھے لیٹے ہوئے سے یہ اوپن ہارٹ سرجری کروا رہے ہیں، اور غریب، اور حق کس کا کھا رہے ہیں؟ غریب کا کھا رہے ہیں. تو یہ پالیسیز نہیں ہونی چاہیے. میں نے جو پالیسی دی تھی، میں نے یہ جو صحت سہولت کارڈ سے پہلے میں نے اپنا ایک کارڈ دیا ہوا تھا، اور وہ کارڈ کیا تھا کہ میں عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ رکھتے ہوئے ایک فیملی سے 12,500 روپیہ دیتا تھا، اس کی میں انشورنس کرواتا تھا 5 لاکھ تک، اور وہ اپنے پیسے سے ہی اپنی علاج کرواتا تھا. اب انہوں نے کیا کیا، جس کے پاس شناختی کارڈ ہے اس کو آپ صحت سہولت، آپ کے پاس پیسہ ختم ہو جائے، آپ نے لونز لیتے ہیں، دنیا کے سب سے زیادہ لونز آپ نے لیے ہوئے ہیں، تو آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں؟ اس لیے وہ پالیسی ہونی چاہیے جو سسٹینڈ کرے، سسٹینیبلٹی کے ریشو کے مطابق آپ کام کریں. ٹھیک ہے. تو وہ ہیلتھ میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں اپنے آپ کو being a politician, think tanker لے کے اپنی پولیٹیکل پارٹی کو چل رہا ہوں. میری پارٹی میں کوئی بھی اگر ایسا کیلیبر یا ایسے لوگ اگر آتے ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں تو وہ اوپر آئیں گے. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں، جو ان کے اکانومسٹ ہیں، میں ان کو آفر کرتا ہوں آئیں، مجھے بلائیں، میں آ جاتا ہوں، آ کے میری پالیسیز کو دیکھیں، اس کو غلط ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بھٹو کا دور آپ نے دیکھا؟ سلائڈ سر. ضیاء الحق کا جی، مشرف جی، نواز شریف، بے نظیر صاحبہ، کون سا لیڈر ہے ان سب لیڈرز میں سے جس کو آپ نے دیکھا ہو اور آپ نے اس کی حکومت بھی دیکھی ہو اور آپ نے کہا ہو کہ یہ ان سب سے اچھا ہے؟ بے شک شہباز شریف یا وٹ ایور، اب تو غربت کا ویسے ریل پھیل ہے، لیکن کون سا ہے جو آپ کو لگا کہ سٹیبل ہے یار، یہ کچھ نہ کچھ بہتر انسان بھی تھا، دماغی طور پہ مضبوط حساب کا مالک بھی تھا اور ملک کے لیے اچھا تھا؟ جنرل مشرف کا جو 7 سال گزرے، کاف لیگ نے ان کے ساتھ مل کے جو کام کیا، دیٹ واز دا بیسٹ ٹائم فار پاکستان.
उनकी हमारी स्टॉक एक्सचेंज, हमारी इकोनॉमी, हमारे लोगों में सर्कुलेशन ऑफ मनी, पैसे की रोटेशन हुई, 85% आवाम के पास गया। दैट वाज द टाइम जब पाकिस्तान ने बूम किया था। आपको लगता नहीं अमरीयत का दौर था, जमहूरियत नहीं थी, आवाज़ अपनी मर्जी से दबा दी जाती थी, इफ्तिखार चौधरी जैसा जज जो है वो सड़कों पे था, मुख्तलिफ और शख्सियात थी, मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब मुल्क से दरबदर थे, बेनज़ीर साहिबा थी जो जलावतन कर दिया गया था। तो आपको लगता नहीं है ये सारी चीज़ें आप समझते हैं कि आवाम को सुकून में होना ज़रूरी है? खैर है अमरीयत। लेकिन जी मुझे पॉलिटिशियंस की मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो कुछ बोएगा वो काटेगा। ठीक है, ये बड़ा क्लियर है। आपने अच्छा, मतलब आपको लगता है कि जो जेल में वो कोई सियासी कैदी नहीं है? मैंने आपको एक क्रस्ट बोल दी है, जो आप बोएंगे वो काटेंगे। ठीक है, मैं अगर बुरा बोऊंगा तो मैं कौम के आगे बुरा ही काटूंगा। ठीक है, इसलिए मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा फर्क है कि हम डिलीवर नहीं कर सके। ठीक है, इसलिए नई पार्टीज आती हैं, इसलिए नए लोग आते हैं, इसलिए डिफरेंट लोग, कभी वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कभी वो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, कभी वो सिविलियंस होते हैं, कभी बिजनेसमैन होते हैं। ये हमारी ही कौम है, इन्हीं लोगों में से ऊपर आना होता है और वो अच्छा डिलीवर करें तो मैं उस 7 साल को नंबर 1 रेट। ठीक है, खवातीन आपकी पार्टी में अगर आती हैं तो क्या आपने कुछ कोटा रखा हुआ है कि इतने % खवातीन को हक दिया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे एक मर्द होता है मौजूद, वहाँ पे क्या आप टिकट किसको देंगे? खवातीन को ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे कि इसको आना चाहिए, या आप कहेंगे कि मर्द है 2-4 हज़ार वोट लेके आया है, बेशक खातून है, उसको कह के बहन बेटा कह के चुप करा देंगे, या आप भी इस हक में है कि खवातीन को भी आगे आना चाहिए? देखिए जी, पाकिस्तान अवामी क़ुव्वत में बड़ा क्लियर है, पॉलिसीज हमने बना के रखी हुई हैं, हमने मंशूर बना के रखा है। हमें वोट्स की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारा काम बोलता है, हम डिलीवर करते हैं। हम किसी के पास ये नहीं कहते कि हमें वोट दो, हम तुम्हें उसके अगेंस्ट पैसा देंगे। हम कहते हैं कि बियॉन्ड कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी सेक्ट से उसका ताल्लुक हो, उसके लिए हमने अगर पॉलिसी बनाई है कि उसका हमने कारोबार शुरू करवाना है तो वो कारोबार शुरू करवाते हैं। उससे हम ये नहीं देखते कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है या नहीं है। अगर तालीमी याफ्ता है फीमेल और वो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने इलाके में अपने लोगों के लिए, तो हमारे लिए वो टिकट हो। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आए। मैसेज पैगाम पॉलिटिकल वर्कर्स को जो यहाँ पे गुर्बत का भी रोना रो रहे हैं, परेशान भी हैं, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि जंग का आसरा जीतने का तो है, लेकिन आज हालात बहुत ख़राब है, बिजनेसमैन भी बड़ा परेशान है, तो मैसेज क्या देंगे आप? अभी इस सारे सिनारियों में बेस्ट मुल्क है जिस पर जंग नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। पाकिस्तान ने जो मैसेज भारत को दिया है अगले 20, 25, 30 साल के लिए काफ़ी है। इस टेन्योर में इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान की इकॉनमी विद इन पैसेज ऑफ टाइम के साथ बेहतर होगी, ये मेरा एक अपनी राय है। जिस तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको और बेहतर होगा। जो पॉलिटिकल लोग हैं जो गुर्बत बहुत, जिनकी 1 लाख या 1 लाख से कम है, ये सारा प्रेशर उस कम्युनिटी पे पड़ता है, क्योंकि जब महंगाई होती है तो प्रेशर उन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आई थिंक कि हुकूमत को चाहिए कि वो महंगाई कम करने की कोशिश करें, मुल्क में ऐसी पॉलिसीज लाएं जिससे आपकी फॉरेन एक्सचेंज आए, जिससे महंगाई कम हो। आने वाले वक्त में मैं बहुत अच्छा पाकिस्तान को देख रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला तब्दीली आएगी। ठीक है, आखिरी सवाल, क्योंकि ये अमूमी तौर पे हमारे से पूछा जाता है, आपको मिलने का सिनेरियो क्या है? आप आम आवाम से, आम लोगों से आसानी से मिल लेते हैं या कोई आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं? बिल्कुल नहीं जी, 11:30 बजे के बाद डोर्स आर ओपन, एनीबॉडी कैन कम एंड मीट। थैंक यू सो मच जी, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके। चलें जी, मुझे दीजिएगा इजाज़त। और हकान वहीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन पाकिस्तान अवामी क़ुव्वत, हमारे साथ मौजूद थे। बड़े दिलेराना तरीके से इन्होंने आपका मौक़िफ़ जो है वो मुनास के सामने रखा। अब आपकी मर्ज़ी है कि इनके काफ़िले में शामिल होकर इनका साथ दें और पाकिस्तान में जो मौजूदा मसाइल है, जिसमें एजुकेशन, सेहत और ख़ास तौर पर इकॉनमी है, आप इनका साथ देकर इन मसाइल के ऊपर काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ। अल्लाह ने के बाद।